अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हाय शायद व्लॉग्स। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रख रहे होंगे जी। तो आए हम एक और नए एक्साइटिंग व्लॉग के साथ। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना, तो प्लीज़ डू गो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्लिक द बेल आइकन, बिकॉज मुझे पता लगता है कितने लोगों ने जो है ना बगैर सब्सक्राइब किए हुए देखा हुआ है। यार सब्सक्राइब कर दियो, ਤੁਹਾਡਾ कुछ नहीं जानता, कसम कुछ नहीं जानता। एक उंगली टच करनी है आपने सिर्फ, ओके कर देंगे ना। थैंक यू वेरी मच। आप सुने ज़रा आयत की मज़ेदार छोटी छोटी थोड़ी सी पोइम्स। मिलती हूँ मैं आपसे ब्रेक के बाद। I finger, where are you? Here I am, how do you do? I finger, what you do? Opening the cocomelons, what I do. See? Now ask mama. Mama finger, where are you? Here I am, how do you do? Mama finger, what do you do? Driving the car, that's what I'm doing. जी तो फ्रेंड्स, आयत की कहानियाँ तो आपने सुन ली होंगी, उम्मीद है आपको पसंद भी आई होंगी। ये आए हैं जी हम लोग इकबाल फूड्स में। आजकल रमज़ान की ग्रोसरी डील्स लग गई हैं। मैंने थोड़ा सा फ्रूट और जो है थोड़ी सी चीज़ें लेनी थी घर के लिए, चावल भी ख़त्म हुए हुए थे, वो लेने थे, उसके लिए मैं आई हूँ यहाँ पे। और देखें जी कितना रश है, क्योंकि अब रमज़ान आने वाले हैं, लोग तैयारियां कर रहे हैं रमज़ान के हिसाब से, ताकि आराम से जो है ना रोज़ों में इतना टाइम स्पेंड कर सके इबादत में। आप लोग इंजॉय करें ग्रोसरी स्टोर के व्यूज़, और हम करते हैं आपसे बातें जी। तो बातें जो करनी है वो तो आपने देख ही लिया होगा टाइटल थंबनेल से, कि ये एक वीडियो कंटिन्यूएशन है मेरी पिछली वीडियो की, जिसमें मैंने अपनी एजुकेशन के बारे में बताया था कि मैंने पाकिस्तान में कहाँ कहाँ से एजुकेशन ली है, क्या पढ़ा है। अब मैं आपको बताऊंगी कि उसके अलावा मैंने और कहाँ से पढ़ाई की है। उससे पहले मैं आपको एक मज़े की बात बताती चलूँ कि जब मैं यूके जाने के लिए आइल्स की प्रिपरेशन कर रही थी, तो एक इंस्टीट्यूट में मैंने एडमिशन लिया। वहाँ पे मतलब वो प्रिपेयर करवाते थे आइल्स के लिए। तो वहाँ पे वो हमें ऑब्वियसली आइल्स के 4 लेवल्स होते हैं: स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग। स्पीकिंग में बेसिकली आप अपने इस बारे में इंटरव्यू देते हैं, बताते हैं अपने बारे में। मैं क्लास में खड़े होके, सारे बच्चे ज़ाहिर है अपने बारे में बता रहे थे, क्या आपने अचीव किया, कहाँ से पढ़ाई की है, क्या किया। मेरा था जो है मैट्रिक फौजी फाउंडेशन कॉलेज, उसके बाद सेकंड ईयर फौजी फाउंडेशन कॉलेज, फिर उसके बाद बैचलर्स फाउंडेशन यूनिवर्सिटी आर्ट्स कॉलेज, फिर उसके बाद मेरा एमबीए फाउंडेशन यूनिवर्सिटी। तो सीरियसली जो है ना सारे टीचर्स भी आए, आप तो फौजी फाउंडेशन की जो है ना ब्रांड एम्बेसडर है। मैंने कहा हाँ जी सर। आर्मी वाले जो फैमिलीज़ के बच्चे होते हैं ना, वो फौजी फाउंडेशन स्कूल्स के ब्रांड एम्बेसडर ही होते हैं। खैर कमिंग बैक टू माय एजुकेशन, फिर मैंने ऑब्वियसली आइल्स की प्रिपरेशन की और आइल्स दिया, और उसके बाद मैं यूके चली गई अपनी पढ़ाई के लिए। मैंने वहाँ पे जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था फ्रॉम पाकिस्तान, दैट वाज लाइक बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी, उसी की बेसिस पे मेरा वीज़ा लगा था। लेकिन जब मैं वहाँ गई तो जैसे कि आप सबको पता है कि मेरी जो हेल्थ कंडीशंस हैं, उसके लिए फिर मेरे अब्बू रेडी नहीं थे कि जी आप जो है वो रहोगी दूर और जो है दूसरी सिटी में, और पढ़ाई आपकी दूसरी सिटी में है, आपके लिए ट्रैवल करना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर उन्होंने उस यूनिवर्सिटी से मेरा एडमिशन ख़त्म करवा के मुझे फिर जहाँ मैंने रहना था उसी सेम सिटी में मुझे दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा दिया। लेकिन कोर्स मेरा सेम ही था, दैट वाज एमएससी इन इंटरनेशनल बिजनेस।
فائدہ یہ ہوا کہ اس سٹی میں میرے بہن بھائی بھی تھے، میرے ماموں چاچو کزنس وغیرہ سب تھے یہاں پہ. سو یا دیٹ واز اٹ. اور میں وہاں گئی اور لٹرلی آپ یقین کریں گے پہلے دن میں گئی ہوں، صبح اٹھی ہوں تو میں نے تو رونا شروع کر دیا کہ میں نے امی ابو کے پاس جانا ہے، میں نے نہیں یہاں رہنا. امی ابو کدھر ہیں، امی ابو سے بات کریں. پھر میرے بھائی دونوں وہاں پہ موجود تھے، انہوں نے امی ابو سے بات کروائی. پھر ابو نے بھی حوصلہ دیا، بیٹا کوئی نہیں، کچھ نہیں ہوتا، آپ پڑھنے کے لیے گئے ہو، پڑھ کے پھر واپس آ جانا. تو خیر پھر جی ایڈمیشن کا پروسیس سٹارٹ ہوا، ایڈمیشن ہوا. پھر جو ہے جا کے کیا کہتے ہیں یونیورسٹی سٹارٹ ہوئی. یونیورسٹی سٹارٹ ہونے کے میرے خیال ہے کوئی ہفتے 2 ہفتے بعد ہی عائشہ میڈم آ گئی اپنے پرانے چکروں میں. پرانا چکر کیا تھا کہ مجھے جو ہے نا اوبیسلی ایپیلیپسی کا پرابلم ہے، تو میں ڈر جاتی تھی کوئی ایک دم پیچھے سے آواز دے یا کوئی پیچھے سے آ کے میرے اوپر ہاتھ رکھے تو میں گر جاتی تھی. تو اس دن بھی کچھ ایسے ہی ہوا، ایک دم سے وہ میری فرینڈ آئی پیچھے سے، اس کو پتہ نہیں تھا اوبیسلی، تو اس نے جو ہے مجھے میرے پیچھے سے ہاتھ رکھا اور میں سیدھی بالکل ناک سیدھ میں جاتی ہوں، میں کوئی ہاتھ نہیں رکھتی، کچھ نہیں رکھتی، میں سیدھی گر گئی. تو وہ ہم لوگ ٹیچر کے جو ہے نا روم کے باہر کھڑے ہوئے تھے، اور وہاں پہ ان کے روم کے جو کارنرز ہوتے ہیں نا، لائک ڈور کا جو کارنر تھا وہ پورا ایسے لوہے کے وہ اوبیسلی وہ بنے ہوئے تھے. تو وہ اوپر سے میرا سر لگتا آیا اور نیچے تک. وہ میری فرینڈ تو بیچاری ڈر ہی گئی، اور میں وہاں پہ رو رو کے میرے بالکل جو ہے نا ایسے جیسے خون کے فوارے پھوٹ رہے تھے. تو میں نے کہا نہیں، میں نے نہیں ہاسپٹل جانا، میری سسٹر آئے گی تو میں اس کے ساتھ جاؤں گی. انہوں نے ایون ایمبولینس بھی منگوا لی، یونیورسٹی والوں نے سارا کچھ کر لیا، لیکن میں نے کہا میں نے نہیں جانا ایمبولینس میں، مجھے ڈر لگتا ہے. تو شام کو خیر جب باجی آئیں تو تھوڑی دیر بعد اس کو کال کی گئی، وہ پھر شام کو تو نہیں، خیر تھوڑی دیر میں ہی آ گئی تھی، گھنٹے ڈیڑھ میں. تو اس نے آ کے کیا کہتے ہیں وہ مجھے کہتی ہے تم ایمبولینس میں چلی جاتی نا تو زیادہ اچھی رہتی. میں نے کہا کیوں جی؟ ایمبولینس میں جو ہے نا وہ رائٹ اوے آپ کو دیکھ لیتے ہیں، اب ہم جائیں گے جہاں پہ بھی جائیں گے ایمرجنسی میں، وہاں جا کے ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا. اور واقعی ایسے ہوا، ہم گئے ادھر ایمرجنسی میں تو انہوں نے تقریباً کوئی 3 ساڑھے 3 گھنٹے ہمیں وہاں ویٹ کرنا پڑا تھا. اس کے بعد ہماری جو ہے نا ٹرن آئی تھی. سو خیر ہم پاکستان کے عادی، ہمیں جو ہے ہم بیسیکلی جب جاتے ہیں ہاسپٹلز وغیرہ کیا کہتے ہیں ہمیں تو وہ رائٹ اوے دیکھ لیتے ہیں، اور اسپیشلی ایسے پیشنٹس جن کو کوئی چوٹ لگی ہوئی ہو ان کو تو وہ رائٹ اوے ٹریٹ کرتے ہیں. تو دیٹ واز آلسو اے شاکنگ تھنگ فار می. پر خیر دیٹ واز آلسو اے لیسن فار می کہ نیکسٹ ٹائم جو ہے نا کوئی بھی خدا نخواستہ ایسی چیز ہو نا تو پلیز ڈو کال ایمبولینس رائٹ اوے اور ایمبولینس میں چلے جاؤ. خیر یہ تو تھی ایک چھوٹا سا ہیپن ہوا اس کے بارے میں بات. پھر جی میری پڑھائی سٹارٹ ہو گئی، میں پڑھائی میں بزی ہو گئی، اس کے ساتھ کچھ پرسنل ایشوز بھی آئے. لیکن وہی بات ہے، میرے امی ابو نے جتنی مجھے ہمت دی، جتنا انہوں نے مجھے میرے اوپر انہوں نے بھروسہ کیا، میں زندگی میں جو مرضی کر لوں میں اس چیز کو ریپیئر نہیں کر سکتی. سو میں نے جو ہے بہت جتنا انہوں نے مجھ پہ بھروسہ کیا تھا نا، میں نے اس چیز کو قائم رکھنے کی بہت کوشش کی، اور میں نے بھی اپنے دل جان سے جو ہے نا اس پڑھائی کو کمپلیٹ کیا. سو اللہ تعالیٰ میرے ابو کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے. آج انہی کی وجہ سے یہ جو زندگی میں اپنے اسٹرگلز سے گزر رہی ہوں اور ان کو فیس کر رہی ہوں، دیٹس آل بیکاز آف ہم. کیونکہ انہوں نے مجھے یہ کانفیڈنس دیا ہے، یہ ایکسپیرئنس دیا ہے کہ بیٹا کبھی کبھار زندگی میں آپ کو مشکلیں بھی برداشت کرنی پڑتی ہیں، تو یو ہیو ٹو بی اسٹرانگ فار دیٹ. یہ اسٹرانگ انہوں نے مجھے بنایا، کیونکہ اس سے پہلے جب تک میں پاکستان میں تھی آئی واز آل ڈپینڈنٹ آن مائی پیرنٹس. میرے پیرنٹس وہ تھے، میرے ابو وہ تھے کہ ایک دفعہ میں خیر بیچ میں بات آ گئی ہے، مجھے اب یاد آ گئی، میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں. میرے جب میں پاکستان میں تھی تو میں اپنی یونیورسٹی کے کام سے گئی ایک دن
بازار، تو مجھے جانا تھا ایک فوٹو اسٹیٹ شاپ پہ. سو اس ٹائم میں میرے خیال ہے آرٹس کو یونیورسٹی میں تھی اپنی. سو میں گاڑی سے اتری، اوبیسلی شاپ میں گئی. مجھے بیچ میں سے پھر گاڑی سے کوئی 1-2 پیپر چاہیے تھے، وہ میں نے آ کے لیے، گاڑی دوبارہ بند کی اور میں پھر چلی گئی. تو وہ شاید ڈرائیور کو لگا کہ جی باجی گاڑی میں بیٹھ گئی ہیں، وہ سیدھا گھر لے آیا گاڑی. تو بائی دا ٹائم وہ گھر پہنچا ہوتی تھی، میں ابو کو کال کر چکی تھی کہ جو ہے نا ڈرائیور اس طرح مجھے گاڑی نہیں نظر آ رہی، میں اب واپس گاڑی ڈھونڈ رہی ہوں، گاڑی نہیں مل رہی ہے، تو آپ پلیز ڈرائیور کا پتہ کریں کدھر گیا ہے، کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی، اوبیسلی کہیں غلط پارکنگ نہ کر دی ہو، کوئی پولیس والے نہ لے گئے ہوں یا کچھ ایسا. تو ابو کہتے ہیں کہ اسی دیر میں باہر سے ابو کو گیٹ کی آواز آئی. ابو کہتے ہیں میں نے دیکھا تو جی گاڑی باہر آئی ہوئی تھی. تو ابو نے اس کو رائٹ اوے واپس بھیجا کہ جاؤ تم جو ہے نا تم باجی کو ادھر ہی چھوڑ آئے ہو، تم واپس جاؤ. اچھا وہ جناب واپس آئے تو میں گاڑی میں بیٹھ کے اوبیسلی میں پھر آ گئی، میں کچھ نہیں بات کی، کوئی بات نہیں کی میں نے. گھر واپس آئے، ان ڈرائیور انکل کو ہم نے کچھ عرصہ ہی ہوا تھا رکھا تھا گھر میں. تو واپس آئے تو ابو نے اس کو اس کے پیپرز واپس کیے، اس کی جو تنخواہ بنتی تھی وہ دی. ابو نے کہا جی ہمیں ایسا ڈرائیور نہیں چاہیے جس کو یہ تک نہیں پتہ 20 منٹ کی ڈرائیو میں کہ جس کو وہ لے کے گیا ہے بازار، وہ بندہ گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے کہ نہیں ہے، اتنا رسپانسبل بندہ، تو ہمیں ایسا بندہ نہیں چاہیے. خیر جی، یہ تھے میرے ابو، یہ تھی ان کی کیئر. سو جو میں آج تک ان کے لیے دکھی ہوتی ہوں، پریشان ہوتی ہوں، ان کو یاد کرتی ہوں، دیٹ از بیکاز کہ ہی ڈیڈ اے لاٹ فار می. میں جتنا ان کے لیے شکریہ ان کا ادا کروں، جتنا ان کو تھینک فل ہوں، وہ سب بہت کم ہے، کیونکہ انہوں نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے والد سب کو دیں، آمین ثم آمین. خیر پھر جی میں اوبیسلی میں نے اپنی پڑھائی کمپلیٹ کی ادھر انگلینڈ میں. وہ بھی بہت ایک ٹف ٹائم تھا. میں نے اپنے سیمیسٹرز جو ہیں وہ کچھ عرصہ میں نے سسٹر کے گھر پہ رہ کے کمپلیٹ کیے، پھر میں اپنے چچا کے گھر پہ موو ہو گئی. خیر جب میرا فرسٹ سیمیسٹر ختم ہوا تھا تو ہمیں تقریباً 3 منتھس کا بریک ملا تھا. سو آئی واز ناٹ شیور کہ میرے پہلے سیمیسٹر کے، کیونکہ اتنا بیچ میں کیوس ہوا تھا میرا. سو مجھے لگا تھا کہ پتہ نہیں میں اپنے جو ایگزامز دیے ہیں یا جو میں نے پروجیکٹس کمپلیٹ کر کے دیے ہیں وہ پتہ نہیں ان میں پاس ہوں گی بھی کہ نہیں ہوں گی. سو باقی میرے سارے جو اسکول کے یونیورسٹی کے فرینڈس تھے سب لوگ وہاں پہ پھر اوبیسلی جب آپ کو سیمیسٹر آف ہوتا ہے تو آپ فل ٹائم جاب کر سکتے ہیں، تو وہ سارے جاب کرنا شروع ہو گئے. میں نے جب ابو سے پرمیشن لی تو ابو نے کہا جی تم جاب نہیں کرنے گئی ہو، تم پڑھنے گئی ہو. سو انہوں نے پوچھا جی تمہارا لاسٹ پیپر کب ہے. سو میرا جو بھی لاسٹ پیپر کی ڈیٹ تھی اس کے بعد ابو نے میری سیٹ کروائی اینڈ آئی وینٹ بیک ٹو پاکستان. انہوں نے ٹینٹیو سیٹ کروائی تھی کہ اگر خدا نخواستہ کوئی ایگزام میں کچھ رہ جاتا ہے تو تم واپس جب دوبارہ سے ریٹن پیپرز ہوتے ہیں اس ٹائم تم جو ہے واپس وہاں پہ پہنچ جاؤ. سو جب میرا رزلٹ آیا، ٹو بی آنیسٹ میں پاکستان گئی ہوں 2 مہینے بعد جب میرا رزلٹ آیا، سو آئی پاسڈ ایوری تھنگ ود ڈسٹنکشن. سو میرے ابو ہر پیپر میں میرے جو ہے نا A+ مارکس تھے. سو ابو بہت خوش ہوئے، پھر انہوں نے میری سیٹ اور ایکسٹینڈ کرا دی. سو جب میری یونیورسٹی دوبارہ سٹارٹ ہونی تھی تقریباً سپٹمبر میں 20-22 سپٹمبر کو سٹارٹ ہونی تھی، تو اس ٹائم پھر ابو نے مجھے دوبارہ جو ہے نا وہاں پہ تب کی میری دوبارہ کی سیٹ کروائی تقریباً 3-4 دن پہلے کی کہ جا کے تھوڑا سیٹل ڈاؤن ہو جائے گی اور اس کے بعد یہ اپنی پڑھائی سٹارٹ کر لے گی. سو یہ تھے میرے ابو. انہوں نے مجھ پہ کبھی جو ہے نا برڈن نہیں ہونے دیا کہ نہیں تم پڑھنے گئی ہو، تم جاب نہیں کرنے گئی ہو، تم اپنی پڑھائی پہ کنسنٹریٹ رکھو. سو خیر وہ ٹائم بھی گزر گیا. اس کے بعد پھر سیکنڈ سیمیسٹر ہوا، وہ کر کے تو پھر میں اپنے بھائی کے ساتھ موو ہو گئی تھی سیکنڈ سیمیسٹر کے بعد لنڈن میں، کیونکہ اس کے بعد پھر یونیورسٹی میں آنا جانا کم ہو جاتا ہے. آپ ویک میں 1 دفعہ یا 2 ویک میں 1 دفعہ ٹیچر کو ملتے ہیں اپنے تھیسس کے لیے. سو وہ تھا. پھر اس کے لیے میں بھائی کے پاس چلی گئی، پھر وہاں سے میں ٹریول کر کے جاتی تھی ایوری ویک اپنی ٹیچر کو ملنے، ڈیزرٹیشن کے بارے میں ڈسکس وغیرہ کرنے، ان کو دکھانے، پروگریس اپنی دکھانے.
سو وہ بھی بڑا ایک ٹف ٹائم تھا. میری ڈیزرٹیشن کمپلیٹ ہونی تھی مئی میں، لیکن چونکہ میرے ابو بھی بیچ میں کافی بیمار رہے، اس کی وجہ سے وہ میرا ویزا ایکسٹینشن کے لیے جانا تھا، اور میں پاکستان نہیں جا سکتی تھی. سو آئی واز گوئنگ تھرو ویری ہارڈ ٹائم. سو دیٹس وائی جو ہے نا میری ڈیزرٹیشن تھوڑی سی میں نے اس کے لیے ایکسٹینشن لی، پھر اس کے بعد میں نے جا کے وہ کمپلیٹ کی. لیکن بہت اچھا ایک ایکسپیرینس رہا، بہت کچھ میں نے وہاں پہ سیکھا یو کے میں. جب پڑھائی میری جب میں نے ڈیزرٹیشن بیسیکلی اسٹارٹ کی تھی، جب میں لنڈن موو ہوئی تھی، تو پھر مجھے اوبیسلی ہر وقت اب آپ تھیسس پہ کام تو نہیں کر سکتے. سو پھر میں نے ساتھ جاب اسٹارٹ کی تھی. میری پہلی جاب تھی ڈومینوز پیزا میں ایز اے کسٹمر سروس. سو فون پہ آرڈرز لینا یا ان پرسن جو اسٹور میں آ کے آرڈرز دیتے ہیں ان سے آرڈرز لیتی تھی میں. سو جب 4 مہینے بعد، کیونکہ میرا پاسپورٹ ایکسٹینشن کے لیے گیا ہوا تھا، میں ٹریول نہیں کر سکتی تھی، تو ابو نے جو ہے نا مجھے سرپرائز دیا تھا. ابو آئے تھے مجھ سے ملنے کے لیے، تو 10 ڈیز کے لیے وہ صرف ٹریول کر کے آئے تھے، جسٹ بیکاز آف می کہ میں نہیں ٹریول کر کے، کیونکہ اس سے پچھلے سال تو میں گئی تھی پاکستان، 4 مہینے رہ کے آئی تھی، لیکن نیکسٹ ایئر میں نہیں جا پا رہی تھی. تو ابو آئے تھے مجھ سے ملنے کے لیے. سو خیر جب وہ آئے، ان کو میں اپنے جہاں پہ میں جاب کرتی تھی وہاں پہ بھی لے کے گئی ہوں. تو ان دنوں تو اوبیسلی میں نے چھٹیاں لی ہوئی تھی ابو کی وجہ سے. تو خیر جب ابو واپس گئے تو میں جب جاب ری جوائن کی، تو میں سر مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ مینیجر جو تھے، کہتے آپ بیٹا کدھر؟ میں نے کہا سر میں جاب پہ، اور کدھر؟ کہتے آپ کو آپ کے ابو نے نہیں بتایا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اب میری بیٹی نہیں یہاں پہ جاب کرے گی. میں نے جاب سے باہر نکل کے ابو کو کال کی. میں نے کہا ابو یہ کیا کر کے گئے ہیں آپ؟ ابو کہتے ہیں میں پوچھا آیا ہوں سارا، تم جتنا وہاں پہ ارن کر رہی ہو نا جو کچھ بھی، سو میں وہ پوچھ آیا ہوں. تو تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ جاب کرنے کی، جب تک تمہیں کوئی اچھی آفس جاب نہیں ملتی تب تک جو ہے نا جو تمہارا خرچہ ہے وہ میں بھیجوں گا. اور وہ واقعی بھیجتے رہے ہیں. سو جب تک مجھے اچھی آفس جاب نہیں ملی، اس کے بعد پھر میں نے وہاں پہ ایک ایگزام بورڈ تھا وہاں پہ جاب سٹارٹ کی. سو دیٹ واز مائی ویری گڈ ایکسپیرئنس آف ورکنگ. اس کے بعد میں نے آن اینڈ آف، کیونکہ وہاں پہ جو ہے ایگزام بورڈ میں جب بزی ٹائم ہوتا تھا دین دے یوز ٹو کال اس، پھر اس کے بعد جب ختم ہو جاتا تھا پھر ہماری جاب ختم ہو جاتی، لیکن بیچ میں پھر میں کہیں اور جاب کرتی نہیں تھی. سو خیر ایسے ہی جو ہے نا چل چلا کے میں نے اپنا یو کے کا ٹائم کمپلیٹ کیا. پھر جب میری پڑھائی کے بعد بھی تقریباً 1.5 سال گزر چکا تھا، پھر ابو نے مجھے کہا کہ بیٹا اب واپس آ جاؤ. میں جو ہے نا میں اکیلے نہیں رہ سکتا، کیونکہ اس ٹائم میری امی ابو پاکستان میں اکیلے تھے، ہم سب بہن بھائی جو ہے نا انگلینڈ میں تھے. سو ابو نے مجھے کہا کہ جی آپ بیٹا واپس آ جاؤ، جو ہے نا میرا یہاں پہ دل نہیں لگتا اینڈ آل دیٹ. پھر خیر انہوں نے میری ساری ہیلپ کی سارا وائنڈ اپ کرنے میں. ایک چیز میں آپ کو بتاتی چلوں کہ انگلینڈ میں، لنڈن میں بیسیکلی جتنا عرصہ میں تقریباً 2.5 سے 3 سال رہی ہوں، سو میرے کزن کی وجہ سے آئی واز سو بلیسڈ کہ انہوں نے مجھے بہت ہیلپ آؤٹ کی. بیکاز لنڈن میں اوبیسلی آپ کو پتہ ہی ہے ٹریولنگ سب سے ایکسپینسو ہے. سو ان کی وجہ سے میری ٹریولنگ جو ہے مجھے بہت اس میں ہیلپ آؤٹ ہوئی. سو آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو ہیم. شکریہ بھائی جان. میں شاید کبھی ان کے فیس پہ یہ نہیں کہہ سکی ان کو، لیکن آج اگر شاید وہ سن رہے ہوں تو ان کے لیے تھینک یو سو مچ بھائی جان، آپ کا بہت بہت شکریہ. آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو یو. اس کے علاوہ بھی میرے بہن بھائی، میرے چاچو، ماموں، سب نے جو ہے جس طرح سے میری ہیلپ آؤٹ کی ہے، آئی ایم سو تھینکفل ٹو ایوری بڈی. I don't want to bring out any bad experiences. For me, everything was a good experience because that made me strong. جو بھی جس طرح بھی ہوا اس چیز نے مجھے زندگی میں اور اسٹرانگ سے اسٹرانگ کیا ہے. سو ایوری ایکسپیرئنس از ورتھ اٹ فار می. جس طرح کا بھی تھا، جیسا بھی تھا، ہر ایکسپیرئنس میرے لیے ورتھ اٹ تھا. اسپیشلی یو کے میں جو میں نے اپنے 4 سال گزارے ہیں، ان 4 سالوں میں میں نے جو بھی وہاں پہ گین کی ہے نالج، ایکسپیرئنس،
اس چیز نے مجھے بہت، آج تک بھی وہ چیز مجھے بہت ہیلپ آؤٹ کر رہی ہے. ادروائز میں وہ عاشی ہوتی جو ہر وقت اپنے پیرنٹس پہ ڈپینڈنٹ تھی، ہر وقت جو ہے نا ان کا ہاتھ پکڑ کے چلنا اور ہر چیز. سو آئی ووڈ ہیو ناٹ بین ایبل ٹو ڈو اینی تھنگ وداؤٹ دیم. سو آئی ایم سو تھینکفل ٹو فرسٹ آف آل مائی پیرنٹس جنہوں نے مجھے وہ ایکسپیرئنس دیا، اور اس کے بعد اپنی باقی فیملی کا جنہوں نے میرا ساتھ دیا یا نہیں دیا یا جو بھی ہوا، لیکن اس چیز نے مجھے اور اسٹرانگ سے اسٹرانگ کیا. اینڈ آئی ایم سو پراؤڈ آف مائی سیلف. آئی کین سے دیٹ آئی ایم سو پراؤڈ آف مائی سیلف. الحمد للہ. سو یہ تھا جی میرا یو کے کا ایکسپیرئنس. اس میں میرے بہت اچھے فرینڈس بھی بنی اور جو آج تک کنیکٹیڈ ہیں. اینڈ آئی نو دے آلویز واچ مائی ولاگس. سو آئی ایم سو تھینکفل ٹو دیم ایز ویل فار بینگ دیئر، آلویز بینگ دیئر فار می. My housemates, my roommates, my friends, my colleagues، سب کا بہت بہت شکریہ، میری فیملی سب کا. سو یا دیٹ واز اٹ. اور اس کے بعد جی پھر میں پاکستان موو ہو گئی. پاکستان جب میں گئی ہوں تب میرے جانے کے 8 دن کے بعد، نہیں 12 دن کے بعد میرے ابو کی ڈیتھ ہو گئی تھی. So I had only spent 12 days with my father after that. But I'm so grateful کہ اس سے پہلے میں یو کے میں تھی جب میں، تو 2022 میں بیسیکلی 2012 میں بیسیکلی ایک سرپرائز وزٹ دیا تھا ان کو. اینڈ دیٹ واز دا بیسٹ ایکسپیرئنس آف مائی لائف جب میں ان سے ملنے گئی تھی. آج بھی میری آنکھوں کے سامنے ان کا وہ چہرہ آتا ہے جب میں نے ان کو نیند سے اٹھایا تھا اور میں نے کہا تھا ابو میں آ گئی، تو وہ آگے سے کہتے ہیں اوئے آشی تم کدھر. سو دیٹ واز دا بیسٹ ایکسپیرئنس آف مائی لائف اینڈ آئی ہیڈ دیٹ اچیومنٹ. سو میں جتنا شکریہ ادا کروں اپنے ابو کا، اپنی امی کا، اپنے پیرنٹس کا، اپنے بہن بھائیوں کا، اپنے فیملی ممبرس کا، کزنز، باقی جو بڑے ہیں سارے، بہت کم ہے. سو ایوری بڈی آئی ایم سو تھینکفل ٹو یو. نیکسٹ ولاگ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ میں کینیڈا کیسے آئی. سو امید ہے آپ کو میرا یہ آج کا ولاگ اچھا لگا ہوگا. نہیں بھی لگا تو پلیز برداشت کیجیے، لیکن سبسکرائب ضرور کیجیے. تو ملتے ہیں ہم آپ سے اپنے اگلے ولاگ میں. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ. اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. مجھے اور میری بیٹی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں. اللہ حافظ. Thank you.